मैं जल्दी जल्दी काम काज में मसरूफ़ थी। शाज़िया के ससुराल वाले बस आने ही वाले थे। चारों तरफ गेंदे के फूलों की खुशबू फैली हुई थी और चाची की करख्त आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। वो कभी मुझे एक काम का ऑर्डर करती तो कभी दूसरा, और मैं दौड़ भाग कर सारे कामकाज निपटा रही थी। मेरे पाँव थकन से टूट रहे थे, लेकिन रुकने की इजाज़त नहीं थी। इतने में शाज़िया ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगी, तुम कब कपड़े बदलोगी? कब से इसी बोसीदा हुलिये में घूम रही हो? मैंने इसकी बात सुनकर एक फीकी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाई और कहा कि बस मेहमान आने वाले हैं, पहले चेंज कर लूँगी। अब मैं इसे क्या बताती कि चाची ने मुझे पल भर सांस लेने की मोहलत भी नहीं दी थी, और ना ही मेरे पास पहनने को कोई नया जोड़ा था। इतने में चाची हमारे करीब आ गई और गुस्से में तलमलाते हुए कहने लगी, तुमसे कितनी बार कहा है कि शाजिया से दूर रहा करो। इस खुशी के मौके पर मेरी बेटी पर अपना मनहूस साया मत डालो। जाओ, जाकर किचन संभालो और मेहमानों के लिए शरबत तैयार करो। खबरदार जो दोबारा यहाँ नज़र आई। मैं खामोशी से सर झुकाए वहाँ से हट गई, जबकि बाहर ढोलक की थाप तेज़ हो गई थी और मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी। हर तरफ कहके थे। मैं जल्दी जल्दी हाथ चलाती सारा काम कर रही थी। थोड़ी देर में मेहमानों के आने का शोर गूंज उठा। शाजिया के ससुराल वाले आ गए थे। चाची ने फ़ौरन मुझे आवाज़ देकर बुलाया और इनके इस्तकबाल में फूल निछावर करने का हुक्म सुना दिया। मैं नज़रें झुकाए अपने आप को पुराने फटे दुपट्टे में छुपाते हुए एक कोने में खड़ी मेहमानों पर फूल निछावर करने लगी थी। थोड़ी ही देर में खुशियों की चमक और भी बढ़ गई थी। शाजिया को घर में बने छोटे से स्टेज पर बिठाया गया था। कोई इसे फूल पहना रहा था, कोई मिठाई खिला रहा था, और मैं तेज़ी से सब मेहमानों को पानी और शरबत सर्व कर रही थी। हर तरफ हंसी मजाक और गीतों का शोर था कि अचानक ही बच्चे जो वहीं खेल रहे थे मुझसे टकराए और मेरे हाथ से शरबत की भरी हुई ट्रे पलट गई। सारा शरबत वहाँ खड़े एक लड़के के कीमती लिबास पर गिरा, जिसने अपनी बड़ी बड़ी गुसीली आंखों से घूर कर मुझे देखा था। इसे देखकर तो मेरी जैसे जान निकल गई थी, क्योंकि अब हर किसी की नज़रें तमाम महफिल छोड़कर मुझ पर ही जमी हुई थी। मैं अपने पुराने दुपट्टे को हाथों में भींचकर खौफ से थर थर कांपने लगी थी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि सबके सामने होने वाली इस बदतमीज़ी पर अब चाची मेरा क्या हाल करेंगी। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे और मैं ज़मीन में गड़ जाने की तमन्ना कर रही थी, क्योंकि चाची का गुस्सा अब एक तूफ़ान बनकर मुझ पर गिरने वाला था और इस लड़की की तीखी नज़रें मेरे वजूद को छलनी कर रही थी, जिसके सामने मैं किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ी अपनी सज़ा का इंतज़ार कर रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहती या वो लड़का कुछ कहता, चाची तेज़ कदम उठाती हुई मेरे करीब आई और मेरे बाजू को इतनी सख्ती से जकड़ा के मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। वो गुस्से से तिलमिलाते हुए कहने लगी, अंधी हो क्या? तुम्हें नज़र नहीं आता कि तुमने यावर का सारा कीमती ड्रेस ख़राब कर दिया है? फिर चाची ने एक मसनूई और छोटी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाते हुए इस लड़के की तरफ देखा और बड़े ही आजिज़ाना लहजे में बोली, माफ़ करना बेटा, ये हमारे घर की मुलाजमा है। बस इसे काम काज की तमीज़ नहीं है और ना ही इसे कुछ नज़र आता है। चाची ने भरी महफिल में मेरा तारुफ एक हकीर मुलाजमा की हैसियत से करवाया था, और इनकी ये बात मेरी रूह को छलनी कर गई थी। बेशक मैं यतीम थी और मेरे सर पर ना बाप का साया था और ना ही माँ की ममता, लेकिन इस घर पर मेरा भी इतना ही कानूनी और इखलाकी हक था जितना शाजिया का, क्योंकि यह हमारे दादा का घर था जिसे मेरे बाबा ने अपने खून पसीने से सींचा था। और अगर हकीकत देखी जाती तो इस हिसाब से मैं भी इस घर में इतनी ही बराबर की हकदार थी जितनी चाची और इनके बच्चे थे। मगर इस वक्त मैं एक मुजरिम बनी सर झुकाए खड़ी थी, और वो लड़का जिसे चाची ने यावर पुकारा था अब भी अपनी गहरी नज़रों से मेरा उतरा हुआ चेहरा और मेरे फटे हुए दुपट्टे को देख रहा था, जैसे वो मेरी आंखों में छुपा हुआ दुख पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। चाची का वो एक जुमला मेरे वकार को खाक में मिला चुका था और मैं बेबसी की तस्वीर बनी वहाँ से भाग जाने के लिए रास्ता तलाश कर रही थी, ताकि अपनी सिसकियाँ छुपा सकूं। वह लड़का धीमी मुस्कुराहट के साथ चाची से कहने लगा कि आप परेशान ना हो, ऐसी तकरीबात में अक्सर ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। बस मेरी शर्ट थोड़ी ख़राब हो गई है, अगर कोई इसे वॉश करके प्रेस कर दे तो मैं इसे दोबारा पहन लूँगा। इसने मेरे ऊपर अपनी गहरी निगाहें जमाते हुए ये बात कही थी और इसे इतने करीब पाकर मेरी जान निकल रही थी। चाची ने लम्हा ज़ाया किए बगैर मुझे हुक्म सुनाया कि यावर बेटा को ऊपर ले जाओ और इनकी शर्ट फ़ौरन साफ़ करके प्रेस कर दो। यह हमारी शाजिया का देवर है, खबरदार जो अब कोई लापरवाही हुई। चाची की बात सुनकर मुझे पता चला कि
یہ تو دولہا کا چھوٹا بھائی تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً مجھے اسے ساتھ لے کر اوپر والے پورشن کی طرف جانا پڑا، کیونکہ نیچے کے تمام کمروں میں مہمان بھرے ہوئے تھے اور ہر طرف شور شرابہ تھا۔ میں اسے شازیہ کے کمرے میں لے گئی، کیونکہ میں خود تو ایک چھوٹے سے اندھیرے اسٹور روم میں رہتی تھی اور چاچی نے اپنا کمرہ لاک کیا ہوا تھا۔ صرف شازیہ کا کمرہ ہی کھلا تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے لرزتی آواز میں اس سے کہا کہ آپ اپنی شرٹ دے دیں، میں اسے واش کر دیتی ہوں۔ میری بات سن کر اس نے میرے سامنے ہی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے تو میرے ہوش اڑ گئے اور میں نے گھبرا کر جلدی سے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں اور مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ ذومعنی انداز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ کیا آپ کو مجھ سے شرم آ رہی ہے، یا پھر آپ نے کبھی کسی مرد کو اتنے قریب سے نہیں دیکھا؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سا تمسخر اور رعب تھا جو مجھے مزید خوفزدہ کر رہا تھا۔ میں ساکت کھڑی تھی اور وہ دھیرے دھیرے میرے قریب آ رہا تھا، جبکہ نیچے ڈھولک کی تھاپ اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ میرے اس قدر قریب آ گیا تھا کہ مجھے اس کی سانسوں کی گرمائش محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بے باکی سے میرا کندھا پکڑا اور میرا چہرہ اپنی طرف موڑا تو جیسے میری جان ہی نکل گئی ہو۔ اس کا کسرتی بدن ٹھیک میری آنکھوں کے سامنے تھا اور وہ اپنی شرٹ زبردستی میرے ہاتھ میں تھما چکا تھا۔ شازیہ کے کمرے میں ہی اٹیچ واش روم تھا، لیکن اب یاور کی موجودگی میں اس واش روم کے اندر جاتے ہوئے بھی مجھے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے شرٹ پکڑی اور بڑی مشکل سے واش روم میں داخل ہو کر جلدی جلدی اسے دھونے لگی تاکہ جلد از جلد اس بلا سے میری جان چھوٹے۔ لیکن وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ وہ دبے قدموں میرے پیچھے واش روم تک چلایا اور دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ گہری اور تیکھی نگاہوں سے مسلسل میرا جائزہ لے رہا تھا۔ میں نے شدید گھبراہٹ میں اس کی طرف دیکھے بغیر کہا کہ آپ پلیز باہر چلے جائیں، میں ابھی سے صاف کر کے لاتی ہوں۔ مگر وہ اپنی جگہ سے ایک انچ نہ ہلا اور وہیں جم کر کھڑا رہا۔ پھر اس نے ایک پراسرار لہجے میں کہا کہ اگر ملازمہ آپ جیسی ہو تو مالک کے دل کا کیا ہی حال ہو۔ اس کے انداز میں ایسی بے باکی اور بے حیائی تھی کہ میری روح تک کانپ کر رہ گئی۔ مجھے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے جیسے تیسے وہ شرٹ واش کی اور نظریں جھکائے اس کے سائڈ سے بچ کر نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے تیزی سے واش روم سے باہر نکل آئی۔ میرا دل سینے میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ یاور کی یہ خاموش نظریں میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ میں بس کسی طرح اس کمرے سے نکل کر نیچے بھاگ جانا چاہتی تھی جہاں لوگوں کا ہجوم تھا، کیونکہ اس بند کمرے کی خاموشی مجھے نکلنے کو تیار کھڑی تھی اور مجھے اپنی عزت خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ میں نے جیسے تیسے اس کی شرٹ پریس کر کے لرزتے ہاتھوں سے اس کی طرف بڑھائی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکلنے لگی، مگر اس نے وحشت ناک پھرتی سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی جانب کھینچ لیا اور اپنے شرٹ لیس وجود کے ساتھ اپنے سخت سینے میں بھینچتے ہوئے وہ میری آنکھوں میں گہرائی تک جھانکنے لگا تھا۔ اس کی اس گھٹیا حرکت پر میرا خوف ایک دم غصے میں بدل گیا اور میں نے پوری قوت سے اسے دھکا دیا اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر غصے میں پھٹ پڑی۔ سب سے زیادہ بے شرم انسان ہیں آپ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ تلخ اور بلند ہوا تھا اور میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں مجھے غصے کے شعلے بھڑکتے نظر آئے تھے۔ وہ بہت گہری اور زہریلی نظروں سے مجھے دیکھتا ہوا دوبارہ میرے نزدیک آیا اور ایک ایسی بات کہی جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ بڑے شفاق لہجے میں بولا کہ منہ مانگی قیمت ادا کروں گا، بس ایک رات کے لیے میری ہو جاؤ۔ یاور نے اپنا اصل اور مکروہ چہرہ میرے سامنے ظاہر کر دیا تھا اور میں پوری طرح خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی تھی۔ میرا دم گھٹنے لگا تھا، مگر میں نے اپنی ساری ہمت جمع کی اور اسے دھمکاتے ہوئے کہا کہ اگر تم ابھی اور اسی وقت اس کمرے سے نہ گئے تو میں اتنا شور مچاؤں گی کہ تم کسی کو اپنا منحوس منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ یاور نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا اور بڑے اطمینان سے کہنے لگا کہ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون منہ دکھانے کے قابل رہتا ہے اور کون نہیں۔ پھر وہ تیزی سے اپنی شرٹ پہنتے ہوئے فاتحانہ انداز میں اس کمرے سے باہر چلا گیا اور میں وہیں زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ میں نے فوراً اٹھ کر دروازہ اندر سے بند کیا اور دیوار سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر آنسو بہانے لگی۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ کافی دیر ایسے ہی گزر گئی اور پھر مجھے دروازے کے باہر سے چاچی کی آواز سنائی دی، جو شاید مجھے تلاش کرتی ہوئی وہاں چلی آئی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے اور لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تو چاچی غصے میں لال پیلی ہو کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ غرائیں کہ ایک نمبر کی کام چور لڑکی ہو تم۔ میں نے کہا تھا نا کہ مہمانوں کی خدمت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے، لیکن تم یہاں کمرے میں منہ چھپا کر بیٹھ گئی ہو۔ دفع ہو جاؤ نیچے اور جا کر دیکھو
شازیہ کے سسرال والے کھانا کھا رہے ہیں، انہیں کسی طرح کی کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یاد رکھنا میں تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گی۔ چاچی کی اس خوفناک دھمکی پر میں اپنی تمام تر تکلیف اور یاور کی بدتمیزی کو دل میں دفن کیے تیزی سے نیچے بھاگی تھی، کیونکہ مجھے اچھی طرح اندازہ تھا کہ اگر مجھ سے ذرا بھی کوتاہی ہوئی تو چاچی واقعی مجھ پر تشدد کریں گی۔ بچپن سے آج تک انہوں نے کئی بار مجھے معمولی باتوں پر بہت بری طرح پیٹا تھا، اور ان کی مار کا خوف میرے رگوں پہ میں بسا ہوا تھا۔ میں نیچے پہنچی تو شازیہ کے سسرال والے کھانا ختم کر چکے تھے، اور اب گانوں کا مقابلہ شروع ہو چکا تھا۔ ڈھولک کی تھاپ اور نوجوانوں کے شور شرابے کے ساتھ وہ لوگ خوب انجوائے کر رہے تھے۔ رات گہری ہوتی گئی، اور جب محفل اختتام کو پہنچی تو وہ لوگ جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں شازیہ کی ساس نے چاچی کو مخاطب کیا اور کہنے لگیں کہ بہن، بہتر ہوگا کہ شازیہ کا سارا زیور آپ آج ہی ہمارے حوالے کر دیں، کیونکہ کل بارات سیدھی ہال میں پہنچنی ہے، اور وہاں پہلے ہی بہت زیادہ گہما گہمی ہوگی۔ پھر ہمیں سب کچھ بہت جلدی کرنا ہوگا، کیونکہ آج کل ہال بھی وقت سے پہلے بند ہونے لگے ہیں۔ اس لیے ہم سوچ رہے ہیں کہ زیور ابھی لے جائیں، تاکہ اسے اطمینان سے سنبھال کر رکھ لیں، اور کل بارات کے موقع پر کوئی پریشانی نہ ہو۔ چاچی نے خوش دلی سے ان کی بات تسلیم کر لی اور مجھے حکم دیا کہ جاؤ جلدی سے وہ زیور کا ڈبہ لے آؤ جو شازیہ کے کمرے کی الماری میں رکھا ہوا ہے۔ چاچی کی بات سن کر میں تیزی سے اوپر شازیہ کے کمرے میں گئی اور اس کی الماری کھول کر دیکھنے لگی۔ میں نے سیف کے خانے بھی اچھی طرح چیک کیے، لیکن کہیں کوئی زیور کا نام و نشان نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید چاچی کو جگہ بتانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس لیے میں فوراً دوڑ کر نیچے گئی اور سب کے سامنے کہا کہ چاچی، شازیہ کی الماری میں تو کوئی زیور نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ نے وہ ڈبہ کہیں اور رکھ دیا ہو۔ میری بات سن کر چاچی کے تیور یکدم چڑھ گئے۔ وہ مہمانوں کے آگے سخت غصے سے مجھے دیکھنے لگیں اور پھر گھبرا کر بولی، وہیں رکھا تھا، تم سے ڈھونڈا نہیں جا رہا ہوگا۔ انہوں نے خود شازیہ کے کمرے کا رخ کیا اور الماری کی ایک ایک چیز باہر نکال کر ڈھونڈ لی، لیکن زیور اب وہاں نہیں تھا۔ شازیہ بھی پیچھے ہی چلی آئی تھی۔ وہ پریشانی میں کہنے لگی، امی، میں نے نیچے جانے سے پہلے زیور میں سے یہ چھوٹی سی چین نکال کر پہنی تھی، اور پھر باقی ڈبہ اوپر اسی خانے میں رکھ دیا تھا، اس لیے زیور یہی ہونا چاہیے، لیکن زیور وہاں کہیں نہیں تھا۔ شازیہ کی لاپرواہی یا کسی پراسرار وجہ سے زیور کا پورا ڈبہ غائب ہو چکا تھا۔ چاچی نے بدحواسی میں اپنے کمرے میں بھی تلاش کیا اور باقی گھر میں بھی دیکھا، لیکن زیور کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ جب وہ ہار گئیں تو نیچے گئیں اور شازیہ کے سسرال والوں سے معافی مانگتے ہوئے لرزتی آواز میں کہا کہ زیور کا ڈبہ ابھی مل نہیں رہا ہے، شاید گڑبڑ ہو گئی ہے، ہم اسے تلاش کر کے کل آپ کے گھر بھجوا دیں گے۔ یہ سنتے ہی شازیہ کے سسرال والوں کے چہرے کے رنگ بدل گئے۔ شازیہ کی ساس نے طنزیہ نظروں سے چاچی کو دیکھا اور کہنے لگی، بہن، آپ سے پہلے ہی زیور کو لے کر بات طے ہو گئی تھی کہ آپ کم سے کم شازیہ کو 5 تولہ سونا تو چڑھائیں گی ہی، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ہم سے جھوٹ کہہ رہی ہیں اور دینا نہیں چاہتی؟ ان کی بات سن کر چاچی کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ وہ ہکلا کر بولی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں بھلا جھوٹ کیوں بولوں گی؟ زیور شازیہ کے کمرے میں ہی تھا۔ مہمان اتنے زیادہ ہیں، ہو سکتا ہے کام کاج میں ادھر ادھر ہو گیا ہو، میں صبح تک تلاش کر کے ہر حال میں بھجوا دوں گی۔ شازیہ کے سسرال والے تو بوجھل دل اور شک بھرے چہروں کے ساتھ چلے گئے تھے، لیکن ان کے جاتے ہی چاچی پر جیسے کوئی جنون سوار ہو گیا تھا۔ ان کی آنکھیں خون خوار ہو رہی تھیں۔ انہوں نے گھر کی ایک ایک چیز الٹ پلٹ کر دی، برتن پھینک دیے، صوفوں کے کشن اچھال دیے، لیکن وہ قیمتی ڈبہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اور پھر اچانک ہی وہ بجلی کی تیزی سے میری طرف مڑی، میں جو ان کے پیچھے پیچھے خوفزدہ کھڑی زیور ڈھونڈنے میں ان کی مدد کر رہی تھی۔ انہوں نے وحشیانہ انداز میں مجھے چوٹی سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا اور چیخ کر بولیں، تم تھی نا شازیہ کے کمرے میں کافی دیر تک؟ سارے کام کاج چھوڑ کر تم اس کے کمرے میں بند ہو کر کیا کر رہی تھی؟ بتاؤ، تم وہاں کیا گل کھلا رہی تھی؟ چاچی کا انداز اس وقت اتنا بھیانک تھا کہ مجھے اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہونے لگی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے اور کانپتی آواز میں نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ چاچی، میں تو آپ کے کہنے پر ہی یاور کی شرٹ دھونے کے لیے گئی تھی، میں نے تو زیور کا ڈبہ دیکھا تک نہیں، بس شرٹ دھو کر استری کی تھی اور کچھ نہیں کیا، میں نے کسی اور چیز کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ میری بات سن کر چاچی ایک زوردار اور طنزیہ ہنسی ہنسی اور کہنے لگی کہ یاور تو کب کا نیچے آ گیا تھا، جب کہ تم میرے دروازہ بجانے پر وہاں سے باہر نکلی ہو۔ سچ سچ بتاؤ، تم نے زیور کہاں چھپا کر رکھا ہے، ورنہ میں آج تمہاری جان لے لوں گی۔ چاچی کا انداز وحشیانہ تھا۔ وہ بار بار مجھ پر ہاتھ اٹھا رہی تھی اور چاچا دور کھڑے تماشائی بنے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، جیسے انہیں مجھ پر ذرا بھی ترس نہ آ رہا ہو۔
جبکہ شازیہ اپنی ماں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ میری ہم عمر تھی اور مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ ہم دونوں ایک ساتھ کھیل کود کر بڑے ہوئے تھے، اس لیے وہ ہمیشہ مجھے اپنی ماں کے غصے سے بچاتی تھی، اور ابھی بھی وہ ہمارے درمیان آ گئی تھی۔ اماں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ بیچاری زیور لے کر کیا کرے گی؟ یہ اسی گھر میں رہتی ہے، کیا کوئی اپنے ہی گھر میں چوری کر سکتا ہے؟ وہ مجھے بچانے کے لیے اپنی ماں کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی تھی، جبکہ چاچی اس کی بات سن کر ایک قدم پیچھے ہٹی اور غصے سے پھنکارتے ہوئے بولی کہ تم صحیح کہہ رہی ہو، کوئی اپنے گھر میں چوری کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن یہ گھر اس کا نہیں ہے، یہ گھر میرا ہے، اور یہ یہاں صرف میرے رحم و کرم پر رہتی ہے، مگر اب میں اس پر کوئی رحم نہیں کروں گی۔ اس نے چوری کی ہے اور اسے بتانا پڑے گا کہ زیور کہاں ہے، کیونکہ اگر کل میں نے تیرے سسرال میں زیور نہیں بھیجا تو وہ لوگ تجھے رخصت نہیں کروائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے چاچی نے غصے میں فون اٹھایا اور سیدھا پولیس اسٹیشن کال کر دی۔ تھوڑی دیر گزری کہ پولیس کی گاڑی کا سائرن گونجا اور پولیس والے ہمارے گھر میں داخل ہو گئے۔ چاچی نے روتے ہوئے سارا جھوٹا قصہ انہیں سنایا اور ساتھ ہی چپکے سے کچھ رقم پولیس والے کے ہاتھ میں تھمائی اور کہا کہ چاہے جو ہو جائے، ہر صورت میں اس لڑکی سے سچ اگلوا کر رہیں تاکہ میرا زیور برآمد ہو جائے۔ پولیس والوں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے مجھے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگے۔ شازیہ پیچھے سے چلاتی رہی، لیکن چاچی نے اسے پکڑ لیا اور میں بے گناہی کی دہائیاں دیتی ہوئی اندھیری رات میں پولیس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پولیس کی گاڑی کا دروازہ جب دھاڑ سے بند ہوا تو مجھے لگا جیسے میری سانسیں وہیں تھم گئی ہوں۔ میں کھڑکی سے باہر چاچی کے گھر کی ان روشنیوں کو دیکھ رہی تھی جو اب دھندلا رہی تھی، اور میرا پورا وجود اس بے گناہی کے خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا، جس کی سزا پانے میں اب حوالات جا رہی تھی۔ تھانے پہنچتے ہی مجھے ایک اندھیری اور بدبودار کوٹری میں دھکیل دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہی پولیس والا کمرے میں داخل ہوا جس کے ہاتھ میں چاچی نے پیسے تھمائے تھے۔ اس نے ایک ٹھنڈی اور کرخ نگاہ مجھ پر ڈالی اور میز پہ بڑا ڈنڈا اٹھاتے ہوئے غصے سے بولا کہ شرافت سے بتا دے زیور کہاں چھپایا ہے، ورنہ ہمارے پاس زبان کھلوانے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ میں نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے اور اسے بتایا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو یتیم ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے۔ لیکن اس کے دل میں رحم کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ اس نے میری ایک نہ سنی اور اگلی ہی چند گھڑیوں میں مجھ پر تشدد کا وہ سلسلہ شروع ہوا کہ میری چیخیں تھانے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آنے لگی۔ وہ مجھے مارتا رہا اور میں بار بار اپنی بے گناہی کی دہائیاں دیتی رہی، لیکن اس رات قانون کے رکھوالے خود بک چکے تھے۔ جب جسم کی ہمت جواب دے گئی تو اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ پٹک دیا اور ہنستے ہوئے بولا کہ تم جیسی لڑکیوں کا علاج صرف مار نہیں ہے۔ اور پھر اس نے وہ حرکت کی جس کا سوچ کر آج بھی میری روح کانپ جاتی ہے۔ اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا اور میں ایک زندہ لاش بن کر اس اندھیری کوٹری میں پڑی رہی۔ صبح جب سورج کی پہلی کرن نکلی تو وہ میرے لیے روشنی نہیں بلکہ عمر بھر کا اندھیرا لے کر آئی تھی۔ پولیس نے مجھے بے ہوشی کی حالت میں جیل کی ایک عام کوٹری میں منتقل کر دیا، جہاں مجھ جیسی کئی اور بدقسمت عورتیں موجود تھیں۔ ہر کوئی مجھے حقارت کی نظر سے دیکھ رہا تھا، جیسے میرے ماتھے پر چور اور بدکردار ہونے کی مہر لگ چکی ہو۔ کئی دن گزر گئے، نہ چاچی آئی نہ شازیہ کا کچھ پتہ چلا۔ مجھے ایسا لگا جیسے سب نے مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ میں جیل کی سلاخوں کو پکڑ کر گھنٹوں روتی رہتی کہ یا اللہ، میرا کیا قصور تھا جو مجھے جہنم میں جھونک دیا گیا۔ چند مہینوں بعد جب مجھے ثبوت نہ ہونے کی بنا پر رہا کیا گیا تو میرے پاس جانے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں میلے کچیلے کپڑوں میں بکھرے بالوں کے ساتھ جب جیل کے بھاری دروازے سے باہر نکلی تو سڑک کی تپتی دھوپ مجھے جھلسانے لگی۔ مجھے دنیا کی بے رحمی کا اندازہ تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے چاچی کے گھر کا رخ کیا، لیکن وہاں نہ چاچی موجود تھی اور نہ ہی شازیہ۔ وہ گھر چاچی نے کچھ عرصے پہلے ہی فروخت کر دیا تھا۔ وہ لوگ کہاں گئے تھے کسی کو خبر نہیں تھی۔ محلے والوں کو بھی زیادہ کچھ معلوم نہیں تھا۔ سب نے بس یہی کہا کہ تمہاری چوری کے بعد تمہاری چاچی اس گھر سے چلی گئی۔ محلے والوں نے بھی مجھے چور تسلیم کر لیا تھا اور وہ بھی مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کوئی مجھ پر رحم کھانے کو تیار نہیں تھا۔ میرے لیے مزید اس گلی میں کھڑا رہنا بھی ممکن نہیں تھا، اس لیے میں بھوکی پیاسی سڑکوں پر ماری ماری پھرنے لگی۔ لوگ مجھے دیکھ کر راستہ بدل لیتے یا پھر ہوس بھری نظروں سے میرا پیچھا کرتے۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ میں سڑکوں پر رل رہی تھی، کبھی کوئی کھانا دے جاتا تو کبھی کوئی چند سکے بھیک کے نام پر میری جھولی میں ڈال دیتا۔ ایسے ہی ایک دن میں فٹ پاتھ پر بیٹھ کر اپنی قسمت کا رونا رو رہی تھی کہ اچانک ایک سیاہ چمکتی ہوئی مرسڈیز میرے قریب آ کر رکی اور اس کے شیشے نیچے ہوئے تو اندر سے ایک نہایت وجیح اور جوان لڑکا نکلا جس کے چہرے پہ ایک عجیب سا سکون تھا۔
وہ سیدھا میرے پاس آیا اور میری آنکھوں میں جھانک کر بولا کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں نے حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھا کہ ایک اجنبی مجھے اس حال میں دیکھ کر یہ پیشکش کیسے کر سکتا ہے۔ میں نے پریشانی سے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ جاؤ یہاں سے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ نہ جانے مجھے کیوں لگ رہا تھا کہ وہ بھی میری مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ پچھلے چند مہینوں میں مجھے یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ ہم جیسی بے سہارا لڑکیوں کے ساتھ یہ نام نہاد شریف مرد کیا سلوک کرتے ہیں۔ اس لیے میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی، اور اس انسان کو تو میں جانتی تک نہیں تھی، اور وہ سیدھے مجھ سے شادی کی بات کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر کافی سارے پیسے میری جھولی میں ڈالتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ میں وہیں بیٹھی رہی اور ان پیسوں کو دیکھتی رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھ پر اتنا مہربان کیوں ہوا تھا۔ میں نے ان پیسوں سے کھانا خریدا اور کھانا کھا لیا، باقی پیسے سنبھال کر رکھ لیے۔ رہنے کو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اسی لیے میں اسی فٹ پاتھ پر بیٹھی رہی۔ اگلے دن پھر اس کی گاڑی میرے سامنے آ کر رکی۔ وہ گاڑی سے اترا اور مسکرا کر پوچھنے لگا، مجھ سے شادی کرو گی؟ اب کی بار میں نے غصے کی بجائے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ آخر تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ اس نے نرمی سے بس اتنا ہی جواب دیا کہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں۔ کچھ دیر خاموشی سے میں اسے تکتی رہی۔ وہ ایک پڑھا لکھا امیر لڑکا نظر آ رہا تھا جس کی زندگی میں شاید کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، اور ایک میں تھی، سڑک پر بیٹھی ہوئی بھکارن۔ میرے ہاتھ میں سوائے چند سکوں کے اور کچھ بھی تو نہ تھا۔ بھلا میں کس بات پر انکار کرتی؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کب کوئی وحشی درندہ آ کر میری عزت لوٹ لے۔ میں خود کو بچانے کے قابل بھی نہیں تھی۔ میری بے بسی نے مجھے حامی بھرنے پر مجبور کر دیا، اور کچھ سوچے سمجھے بنا میں نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ اس نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور ہم ایک بہت بڑے بنگلے کے سامنے جا کر رکے۔ وہ کہنے لگا، یہ میرا گھر ہے، پہلے تم فریش ہو جاؤ، پھر میں نکاح خواہ کو بھی بلوا لوں گا۔ جیسے ہی میں اس کے گھر کے اندر داخل ہوئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں جیسے ہی سالیشان کر کے بڑے سے لاؤنج میں داخل ہوئی تو سامنے کی دیوار پر لگی ایک قد آدم تصویر دیکھ کر میرے قدم وہیں جم گئے، اور میرے حلق سے ایک دبی دبی چیخ نکل گئی۔ اس تصویر میں وہی یاور کھڑا مسکرا رہا تھا جس کی وجہ سے آج میں سڑکوں پر رل رہی تھی، اور اس کے ساتھ وہی لڑکا کھڑا تھا جو مجھے ابھی اپنی مرسڈیز میں یہاں لے کر آیا تھا۔ میرا سر چکرانے لگا اور مجھے لگا جیسے زمین میرے پیروں سے نکل گئی ہے۔ میں نے لرزتی آواز میں یاور کی طرف دیکھا جو بڑے غور سے میرے چہرے کے تاثرات پڑھ رہا تھا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا کہ تمہارا اس درندے سے کیا رشتہ ہے، اور تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ کیا تم سب مل کر میرا تماشا بنانا چاہتے ہو؟ یاور نے گہرا سانس لیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہنے لگا کہ سکون سے میری بات سنو۔ میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہی ہو۔ میں اس رات شہر میں نہیں تھا جب شازیہ کی مہندی پر وہ سارا ہنگامہ ہوا۔ میں جب 2 دن بعد واپس آیا تو پتہ چلا کہ میرے بھائی کی شادی ٹوٹ چکی ہے اور شازیہ کے گھر والوں پر بہت بڑی مصیبت آئی ہے۔ میں نے جب اپنے بھائی سے پوچھا کہ عین نکاح کے وقت یہ سب کیا ہوا تو اس نے بتایا کہ تمہاری چاچی زیور کا ڈبہ پیش نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے ہماری ماں نے یہ رشتہ وہیں ختم کر دیا، کیونکہ انہیں لگا کہ تمہاری چاچی نے جھوٹ بولا ہے اور وہ زیور دینا ہی نہیں چاہتی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا تھا کہ صرف زیور نہ ملنے کی وجہ سے میری ماں نے ایک لڑکی کی خوشیوں کو اجاڑ دیا تھا، جبکہ ہمارے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن میری ماں دنیا دکھاوے پر بہت یقین رکھتی تھی، اس لیے زیور نہ ملنے پر انہوں نے شادی والے دن ہی رشتہ ختم کر دیا تھا۔ یاور نے گہرا سانس لیا اور میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بتایا کہ اس شادی کے ٹوٹنے کے 15 دن بعد میں کسی کام سے یاور کے کمرے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ الماری کے خفیہ خانے میں وہی سونے کا ڈبہ چھپا رہا ہے۔ میں نے جب اسے سختی سے پکڑا اور سچ اگلوانے کی کوشش کی تو اس نے بڑے فخر سے اعتراف کیا کہ تم نے اسے دھکا دے کر اس کی توہین کی تھی، جس کا بدلہ لینے کے لیے اس نے وہ ڈبہ غائب کر دیا تاکہ تمہیں چور ثابت کر سکے اور تمہاری زندگی برباد کر دے، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ اس گھر میں تمہاری کیا حیثیت ہے، اور اگر زیور کا ڈبہ غائب ہوگا تو الزام صرف اور صرف تم پر ہی آئے گا۔ زاویار کہنے لگا کہ میں وہ ڈبہ لے کر اسی وقت تمہاری چاچی کے گھر پہنچا تاکہ انہیں سچ بتاؤں اور تمہیں ان کے غصے سے بچا سکوں، لیکن وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ محلے والوں نے بتایا کہ بیٹی کی شادی ٹوٹنے اور تمہاری چوری کی بدنامی کے بعد چاچی نے وہ گھر اونے پونے داموں بیچا اور کسی دوسرے شہر منتقل ہو گئی۔ میں نے پولیس اسٹیشن کے چکر لگائے، لیکن تمہاری چاچی نے کیس اتنا الجھا دیا تھا اور پولیس والوں کو اتنی رشوت دی تھی کہ انہوں نے تمہارے ریکارڈ ہی غائب کر دیا۔ مجھے مہینوں تک تمہارا سراغ نہیں ملا۔ میں تمہیں ہر جگہ ڈھونڈتا رہا کیونکہ یاور کے اس گناہ کا بوجھ میرے سینے پر پتھر بن کر رکھا ہوا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی ہی نہیں تھا بلکہ میرے لیے میرے بچوں جیسا تھا۔
ہمارے والد کا انتقال بہت سالوں پہلے ہو گیا تھا، اور اس کے بعد میں نے اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں کو باپ کی طرح پالا ہے، اور ایسے میں یاور کی یہ غلطی میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ مجھے لگا جیسے میں اپنے باپ کے سونپے گئے فرائض کو ادا کرنے میں ناکام ہو گیا ہوں۔ میں نے تمہیں تلاش کرنے کے لیے ہر حربہ آزمایا، لیکن تم مجھے کہیں نہ ملی، اور پھر جب میں نے تمہیں فٹ پاتھ پر دیکھا تو میں پہلی ہی نظر میں تمہیں پہچان کیا، کیونکہ شازیہ اور بہروز کی مہندی والے دن کی تصویریں میں نے کئی بار دیکھی تھی، اور اس میں تم کام کرتی ہوئی ہر تصویر میں ہی کہیں نہ کہیں نظر آ رہی تھی۔ اس لیے مجھے تمہیں پہچاننے میں ایک لمحہ بھی نہ لگا، مگر تمہیں واپس ایک عزت دار زندگی میں لانے اور تمہیں تمہارا حق دلوانے کے لیے مجھے تمہیں یہاں تک لانا تھا، اور اس کے لیے یہی ایک طریقہ تھا کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ زاویار کی باتیں سن کر میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، اور میں نے اسے اپنی وہ داستان سنائی جو جیل کی کال کوٹری میں میرے ساتھ بیتی تھی، کہ کیسے ایک بے گناہ لڑکی کی عزت پولیس والوں نے نیلام کی، اور کیسے میں ایک زندہ لاش بن کر باہر نکلی۔ زاویار نے میری باتیں سن کر اپنی مٹھیاں بھینچ لی، اور اس کی آنکھوں میں شرمندگی نظر آنے لگی۔ وہ اپنے بھائی کی کیے گئے گناہ پر بے انتہا شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ وہ مجھ سے نکاح کرے گا، تاکہ دنیا کی نظروں میں مجھے وہ مقام دے سکے جو مجھ سے چھینا گیا تھا۔ میں نے خاموشی سے حامی بھر لی، کیونکہ اب میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں نکاح خواہاں کو بلایا گیا، اور میرا نکاح اس خاندان کے سب سے بڑے بیٹے زاویار سے ہو گیا۔ نکاح کے بعد جب وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے اوپر لے جا رہا تھا تو سامنے سے یاور آ رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، اس کے ہاتھ سے جوس کا گلاس چھوٹ کر فرش پر گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ اس کا چہرہ خوف اور حیرت سے سفید پڑ گیا۔ زاویار نے بڑے رعب دار لہجے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ یاور ملو، یہ تمہاری بھابھی ہیں، اور آج سے اس گھر کی نئی مالکن ہے۔ یاور کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی ہو۔ وہ کبھی مجھے دیکھتا تو کبھی زاویار کو۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی جسے اس نے فٹ پاتھ کی دھول بنا دیا تھا، وہ آج اس گھر کی عزت بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ زاویار نے اسے سخت نظروں سے دیکھا اور مجھے کمرے میں لے گیا، لیکن میرے ذہن میں اب بھی یہ سوال تھا کہ کیا یاور خاموش رہے گا، اور زاویار کی ماں، جنہوں نے 5 تولہ سونے نہ ملنے پر ایک بیٹے کی شادی ختم کر دی تھی، کیا وہ مجھ جیسی لڑکی کو قبول کر سکتی تھی جو نہ صرف سڑکوں پر رل رہی تھی بلکہ اپنی عزت بھی گنوا چکی تھی؟ اور یہی خوف مجھے ستا رہا تھا۔ زاویار مجھے کمرے میں چھوڑ کر کچھ دیر کے لیے باہر گیا تو میں وہیں بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ میری نظریں ابھی بھی کمرے کے عالیشان فرنیچر اور ریشمی پردوں پر جمی تھیں، لیکن میرا دماغ اس خوفناک سچائی کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں اب اسی چھت کے نیچے تھی جہاں میرا سب سے بڑا دشمن یاور رہتا تھا۔ کچھ دیر بعد زاویار کمرے میں واپس آیا تو اس کے چہرے پہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے میرے قریب بیٹھ کر کہا کہ دیکھو، میں جانتا ہوں تمہارے لیے یہ سب قبول کرنا مشکل ہے، لیکن میں نے اپنی ماں کو تمہارے بارے میں ابھی کچھ نہیں بتایا۔ وہ فی الحال اپنی بہن کے گھر گئی ہوئی ہیں اور کل صبح واپس آئیں گی۔ میں نے انہیں بس اتنا بتایا کہ میں نے شادی کر لی ہے، لیکن تمہارا ماضی ان کے سامنے لانا ابھی مناسب نہیں ہے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے کہا زاویار، تمہاری ماں نے تو صرف سونے کے چند ٹکڑوں کے لیے شازیہ جیسی معصوم لڑکی کا رشتہ توڑ دیا تھا، وہ مجھ جیسی بدنام لڑکی کو کیسے قبول کریں گی؟ زاویار نے میرا ہاتھ تھام کر تسلی دی کہ وہ میری ماں ہے، میں انہیں سنبھال لوں گا، تمہیں بس ہمت رکھنی ہوگی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، پورا گھر خاموشی کی چادر اوڑے ہوئے تھا، لیکن میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میں پانی پینے کے لیے کچن کی طرف جانے لگی تو راہداری کے اندھیرے میں اچانک ایک مضبوط ہاتھ نے میرا راستہ روکا اور مجھے دیوار کے ساتھ جا لگایا۔ وہ یاور تھا۔ اس کی آنکھوں میں پرانی وحشت اور نفرت تھی۔ اس نے میرے چہرے کے بالکل قریب آ کر سرگوشی کی ہے، تم نے کیا سوچا تھا کہ زاویار بھائی سے نکاح کر کے تم اس گھر کی مالکن بن جاؤ گی اور میں تمہیں معاف کر دوں گا؟ تم تو وہی 2 ٹکے کی ملازمہ ہو جسے میں نے ایک جھوٹے الزام میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچایا تھا۔ میں نے ہمت جمع کر کے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، لیکن اس نے میرا کاندھا اتنی سختی سے دبوچا کہ میری سسکیاں نکل گئیں۔ وہ زہریلے لہجے میں بولا کہ یاد رکھنا، اگر تم نے یاور بھائی کو میرے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی یا اس رات کے بارے میں کچھ بھی بتایا تو میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم موت کی دعائیں مانگو گی۔ ابھی تو صرف جیل گئی تھی، اب کی بار تو تمہاری لاش بھی کسی کو نہیں ملے گی۔ اس نے میرے کندھے کو جھٹکا دیا اور ایک گھٹیا مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ میں وہیں دیوار کے سہارے بیٹھ کر کانپنے لگی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں شیر کے جبڑے سے نکل کر اب ایک ایسے شکاری کے جال میں آ گئی ہوں جو ہر پل میری بوٹیاں نوچنے کے لیے تیار ہے۔ یاور کا وہ خوفناک چہرہ اور اس کی دھمکی میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ یہ رات میری زندگی کی سب سے طویل رات تھی۔
جس کی صبح کا سورج میرے لیے یا تو زندگی کی نئی نوید لانے والا تھا یا پھر ہمیشہ کے لیے موت کا پیغام۔ میں ساری رات جاگتی رہی تھی۔ زاویار مجھ سے اپنا حق لینے کے بعد گہری نیند سو رہا تھا۔ پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگی اور جب میں اٹھی تو زاویار کمرے میں نہیں تھا۔ میں فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو ڈائننگ ٹیبل سے آنے والی آوازوں پر اسی طرف چل پڑی۔ زاویار اپنی ماں کو منا رہا تھا اور سمجھا رہا تھا کہ میں اس گھر کے لیے اچھی بہو ثابت ہوں گی۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ انہیں ہماری شادی کی حقیقت بتا چکا ہے، جبکہ اس کی ماں غصے میں سے نہ جانے کیا کچھ سنا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ زاویار کچھ کہتا یا میں اندر داخل ہوتی، یاور کی آواز سنائی دی۔ وہ بڑے پیار سے کہہ رہا تھا کہ ماما وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ اس کی چاچی نے اس پر غلط الزام لگایا تھا اور کہیں نہ کہیں اس وقت غلطی میری بھی تھی۔ میں اس وقت نادان تھا، مگر اب تو میں سمجھدار ہو گیا ہوں، اپنی غلطی سمجھتا ہوں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی بھابھی کو قبول کر لیں۔ میں تو خود بھابھی کا پاؤں پڑ کر معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ یاور نے مسکرا کر اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی اور میں اس کا یہ چہرہ دیکھ کر دم بخود رہ گئی تھی۔ رات کے اندھیرے میں وہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا تھا اور دن کی روشنی میں وہ مجھے سب کے سامنے بھابھی بھابھی کہہ کر پکار رہا تھا۔ اس کی اداکاری نے میرے وجود میں سرد لہر دوڑا دی تھی۔ وہ اپنی ماں کے سامنے کتنا معصوم بن رہا تھا، جیسے اسے اپنی غلطی کا کتنا احساس ہو، مگر میں اس کی آنکھوں میں چھپی وہ شیطانی چمک دیکھ سکتی تھی جو صرف میرے لیے تھی۔ میری ساس نے میری طرف دیکھا تو ان کی نظروں میں حقارت اب بھی موجود تھی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھی اور میرے قریب آ کر بولی کہ یاد رکھنا لڑکی، میرے بیٹے نے تم سے نکاح کر لیا ہے، اس لیے تم اس گھر میں ہو، ورنہ تم جیسی چور اور بدنام لڑکی کو میں اپنی گھر کی چوکھٹ بھی پار نہ کرنے دیتی۔ یاور نے فوراً میری طرف دیکھ کر ایک مصنوعی ہمدردی بھری مسکراہٹ دی اور کہا کہ بھابھی آپ برا مت مانیں، امی بس تھوڑی ناراض ہیں، وہ جلد ہی مان جائیں گی۔ میں خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ یاور کی یہ دوگلی پالیسی میرے لیے کسی بڑے خطرے کا پیش خیمہ تھی۔ وہ ایک طرف زاویار کا اعتماد جیت رہا تھا اور دوسری طرف مجھے ذہنی طور پر اذیت دے رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس گھر میں میرا سفر اتنا آسان نہیں ہونے والا جتنا زاویار سمجھ رہا تھا، کیونکہ یہاں میرا واسطہ ایک ایسے دشمن سے تھا جو ماتھے پر معصومیت اور دل میں زہر لیے گھوم رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے ڈائننگ ہال میں قدم رکھا تو سب کی نظریں مجھ پر پڑی۔ زاویار کی آنکھوں میں میرے لیے تشویش تھی، جبکہ اس کی ماں کی نظریں تیر کی طرح میرے سینے میں پیوست ہو رہی تھیں۔ یاور نے بڑے اتفاق سے کرسی پیچھے ہٹائی اور کہنے لگا بھابھی آئے نا، یہاں بیٹھے ناشتہ کریں۔ اس کا لہجہ اتنا شہد جیسا میٹھا تھا کہ کوئی بھی دھوکہ کھا جائے۔ میں نے ایک نظر زاویار پر ڈالی جو اپنے چھوٹے بھائی کے اس رویے پر بہت مطمئن اور خوش نظر آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا بھائی واقعی ستر گیا ہے اور اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن میں جب اس کے قریب سے گزر کر بیٹھی تو اس نے جھک کر میز کے نیچے سے میری انگلیوں کو اتنی زور سے دبایا کہ میری سسکیاں نکلتے نکلتے رہ گئیں اور اس کے لبوں پر اب بھی وہی معصومانہ مسکراہٹ تھی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے چائے کا کپ پکڑا تو میری ساس نے کرخ لہجے میں کہا کہ یاد رکھنا، یہ میرا گھر ہے اور یہاں کے کچھ اصول ہیں۔ اگر میرے بیٹوں نے تم پر رحم کھا کر تمہیں یہاں جگہ دے ہی دی ہے تو تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم اس گھر کے قابل ہو، ورنہ نکال کر باہر پھینکنے میں مجھے ایک پل بھی نہیں لگے گا۔ یاور نے فوراً لقمہ دیا کہ امی ایسا نہ کہیں، بھابھی تو اب ہمارے گھر کی عزت ہے۔ وہ یہ سب باتیں زاویار کا دل جیتنے کے لیے کر رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زاویار اس وقت میرے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ ناشتے کے بعد زاویار آفس کے لیے نکلنے لگا تو اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا کہ تم پریشان مت ہونا، یاور گھر پر ہی ہے، وہ امی کو سنبھال لے گا۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ جس کے حوالے تم مجھے کر کے جا رہے ہو وہ انسان نہیں بلکہ ایک بھیڑیا ہے۔ زاویار کے جاتے ہی گھر کی فضا یکدم بدل گئی۔ ساس اپنے کمرے میں چلی گئی اور ملازم بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ میں کچن کی طرف جانے لگی تو یاور نے میرا راستہ روک لیا۔ اب اس کے چہرے سے وہ مصنوعی نقاب اتر چکا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ کیوں، کیسی لگی میری اداکاری؟ میرے بھائی کو تو میں نے مٹھی میں کر لیا ہے، اب اس گھر میں تمہارا جینا میں ایسا حرام کروں گا کہ تم خود اس گھر سے بھاگنے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ میں نے ہمت جمع کی اور کہا کہ یاور اب میں وہ پہلی والی زویا نہیں ہوں جس پر تم نے چوری کا الزام لگا کر جیل بھجوا دیا تھا۔ اب میں زاویار کی بیوی ہوں اور تمہاری بھابھی ہوں۔ میری بات سن کر وہ تلملا اٹھا اور میرا بازو جکڑ کر بولا کہ بھابھی ہوگی تم زاویار کے لیے، میرے لیے تو تم وہی ہو جس کی قیمت میں نے اس رات لگائی تھی، اور یاد رکھنا میں اپنی قیمت وصول کر کے ہی دم لوں گا۔ اس نے میرا بازو جھٹکا اور ایک نمبر ڈائل کر دیا۔ میں ساکت کھڑی تھی جب فون کی دوسری طرف سے چاچی کی آواز آئی۔
چاچی کی آواز سنتے ہی یاور کہنے لگا کہ آپ کی بھتیجی تو بڑی مکار نکلی۔ پہلے اس نے زیور چوری کر کے آپ کی بیٹی کی اتنے بڑے گھر میں شادی رکوا دی، اور اب خود اسی گھر میں بہو بن کر آ گئی ہے۔ یہی وہ اصل وجہ تھی جس کے لیے اس لڑکی نے زیور چوری کیا تھا۔ میرا خیال ہے آپ کو آ کر اپنی بھتیجی کو لے جانا چاہیے، یا کم سے کم اس کا اصل روپ اس کے شوہر کو دکھانا چاہیے۔ دوسری طرف سے چاچی کی نفرت میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میری شازیہ کی زندگی اجاڑنے والی کو میں کبھی بسنے نہیں دوں گی۔ جلد ہی میں آؤں گی اور اس لڑکی کی پوری زندگی برباد کر کے رکھ دوں گی، جس کی وجہ سے ہماری اتنی بدنامی ہوئی اور میری بیٹی کی خوشیاں اس سے چھن گئیں۔ یاور کی اس فون کال نے میرے بدن میں لرزہ طاری کر دیا تھا۔ وہ ایک طرف زاویار کے سامنے فرشتہ بنا ہوا تھا اور دوسری طرف چاچی کے ساتھ مل کر میری بربادی کے منصوبے بنا رہا تھا۔ چاچی جو پہلے ہی مجھ سے نفرت کرتی تھی، اب یاور کی باتوں میں آ کر مجھے مزید گناہ گار سمجھنے لگی تھی۔ یاور نے انہیں یقین دلایا تھا کہ میں نے جادو ٹونا کر کے یا کسی جال میں پھنسا کر زاویار سے شادی کی ہے تاکہ ان کا گھر برباد کر سکوں۔ میں یہ حقیقت زاویار کو بتانا چاہتی تھی، لیکن اسے دفتر سے ہی کسی ضروری کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑا، اور اس نے بس فون پر مجھے یہ خبر سنائی کہ وہ ایک ہفتے میں لوٹ آئے گا، اور ساتھ ہی ہدایت کی کہ کوئی بھی بات ہو تو یاور سے کہہ سکتی ہوں، وہ میری مدد کرے گا۔ میں چاہ کر بھی زاویار سے یاور کے بارے میں کچھ نہ کہہ سکی۔ زاویار کو گئے دوسرا ہی دن تھا کہ یاور نے خاموشی سے چاچی اور چاچا کو گھر بلوا لیا۔ میں کچن میں کام کر رہی تھی جب اچانک ڈرائنگ روم سے چاچی کی گرجدار آواز آئی، کہاں ہے وہ بد کردار لڑکی جس نے اپنی چھوٹی بہن کا گھر اجاڑا اور اب یہاں آ کر بیٹھ گئی ہے؟ میں بدحواس ہو کر باہر نکلی تو سامنے چاچی، چاچا اور ساس کھڑی تھی۔ یاور ایک کونے میں کھڑا مظلومیت کا ناٹک کر رہا تھا۔ چاچی نے مجھے دیکھتے ہی بالوں سے پکڑ لیا۔ تم نے کیا سوچا تھا کہ تم یہاں چھپ جاؤ گی؟ تم تو جیل کاٹی ہوئی چور ہو۔ تم نے اس شریف لڑکے کو کیسے دھوکہ دیا؟ کیا تم نے اپنے شوہر کو بتایا ہے کہ تمہارے کتنے مردوں کے ساتھ تعلقات رہے ہیں؟ چاچی نے نہ جانے کیوں ایسے جھوٹ بولنے شروع کیے تھے جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اور میری ساس جو پہلے ہی شک میں مبتلا تھیں، چاچی کی باتیں سن کر آگ بگولا ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے دھکے مار کے گھر سے نکالتی، یاور نے موقع غنیمت جانا اور بولا، امی، زویا بھابھی ایسی نہیں ہے، شاید ان سے غلطیاں ہوئی ہوں گی لیکن وہ بری نہیں ہے۔ جب تک زاویار بھائی نہیں آتے ہم زویا بھابھی کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، چلیں بھابھی، آپ کمرے میں چلیں، اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی مکاری سمجھ پاتی، وہ مجھے کھینچ کر میرے ہی کمرے میں لے گیا اور دروازہ بند کر کے مجھے دیوار سے لگا دیا۔ اب کوئی نہیں بچائے گا تمہیں زویا، زاویار یہاں نہیں ہے اور باہر سب تمہارے خلاف ہے۔ اب یا تو میری بات مان لو، ورنہ میں ابھی باہر جا کر شور مچا دوں گا کہ تم مجھ سے زبردستی قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ میں تو تمہاری حفاظت کے لیے تمہیں کمرے میں لایا تھا۔ اس کی آواز میں وہی درندگی تھی اور میری آنکھیں حیرت سے کھل گئی تھیں۔ میں بے بسی سے رو رہی تھی۔ یاور، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں تمہاری بھابھی ہوں۔ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم میری جان کے دشمن بن گئے ہو؟ بھابھی، تم زاویار کے لیے ہو، میرے لیے نہیں۔ بہت شوق ہے میرے بڑے بھائی کو ہمارا باپ بننے کا۔ نہ جانے کیوں وہ بھول جاتا ہے کہ وہ ہمارا باپ نہیں ہے۔ وہ زبردستی ہمارے سر پر مسلط ہونے کی کوشش کرتا ہے، سارے کاروبار کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے اور ہمیں اپنے اشاروں پر نچاتا ہے۔ آج میں سارے حساب کتاب ایک ساتھ ہی چکتا کر دوں گا۔ اس کے بعد اس نے میرے ہوش اڑائے تھے۔ اس کے دل میں صرف میرے لیے ہی نہیں بلکہ زاویار کے لیے بھی نفرت تھی۔ وہ زاویار کی محبت کو اس کی چالاکی کا نام دے رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی میرا دوپٹہ کھینچنے کی کوشش کی، اچانک کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا۔ سامنے زاویار کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے خونخوار ہو رہی تھیں۔ وہ شہر نہیں گیا تھا بلکہ اسے یاور پر شک ہو چکا تھا، اور وہ خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ یاور نے ڈائننگ ٹیبل پر جو میرے ساتھ کیا تھا وہ زاویار کی نظروں سے چھپا نہیں رہ سکا تھا، اور اسی لیے زاویار نے ایک جھوٹا ڈرامہ رچایا تھا۔ وہ دوسرے شہر نہیں گیا تھا بلکہ وہ یہیں تھا۔ زاویار نے آگے بڑھ کر یاور کے جبڑے پر ایک ایسا مکہ مارا کہ وہ دور جا گرا۔ بہت کھیل لیا تم نے یاور، میں تمہیں چھوٹا، نادان، معصوم سمجھتا رہا، لیکن تم انتہائی خبیث انسان نکلے، جس نے نہ صرف ایک معصوم لڑکی کی زندگی کے ساتھ کھیلا بلکہ اب اپنی بھابھی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی بھی کوشش کی ہے۔ زاویار کی آواز پورے گھر میں گونجی تھی۔ اس نے باہر کھڑی چاچی اور اپنی ماں کو اندر بلایا۔ زاویار نے اپنا فون نکالا اور ایک ریکارڈنگ پلے کر دی۔ یہ وہی ریکارڈنگ تھی جب یاور چاچی سے فون پر زیور چھپانے اور مجھے برباد کرنے کی باتیں کر رہا تھا۔ زاویار نے یاور کا گریبان پکڑا
اور اسے سب کے سامنے گھسیٹتے ہوئے لایا۔ مجھے اندازہ تھا کہ تم کوئی بہت بڑا گیم کھیل رہے ہو۔ میں تمہاری دوستی، یاری اور تمہاری غلط حرکتوں سے واقف ہو گیا تھا، اس لیے میں نے تمہارا فون ریکارڈنگ پر لگوایا تھا، اور یہ دیکھو تمہارا سچ میرے سامنے آ گیا۔ ماں، یہ ہے آپ کا معصوم بیٹا، جس نے صرف اپنی انا کی خاطر ایک بے گناہ لڑکی کی زندگی تباہ کی، اپنے ہی بھائی کی شادی توڑوائی۔ اور آپ چاچی، آپ نے اپنی بھتیجی کے ساتھ جو کیا، اس کا حساب تو اب اللہ ہی لے گا۔ تمہاری اب اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور تب تک جائیداد سے تمہارا حصہ نہیں ملے گا جب تک تم کسی قابل نہیں ہو جاتے۔ یہی میرے باپ کی وصیت تھی۔ یاور زمین پہ پڑا معافیا مانگ رہا تھا، لیکن زاویار کا دل پتھر ہو چکا تھا۔ اس نے یاور کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکالا اور کہا، آج کے بعد اگر تم اس گھر کے آس پاس بھی نظر آئے تو میں پولیس کو وہ زیور بھی دوں گا اور تمہارا اعتراف جرم بھی۔ تم میرے بھائی کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ چاچی اور چاچا شرمندگی سے سر جھکائے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ساس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے معافی مانگی۔ جب سے شازیہ اور شہروز کی شادی ٹوٹی تھی، تب سے ان کا دل ویسے بھی کچھ نرم ہو گیا تھا، کیونکہ شہروز اپنی ماں سے خفا ہو کر پردیس چلا گیا تھا اور اب یاور کو زاویار نے گھر سے نکال دیا تھا۔ اس لیے شاید انہیں بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہی تھی اور میں نے کھلے دل سے انہیں معاف کر دیا تھا۔ ویسے بھی اگر اس سب میں سب سے زیادہ کسی کا خسارہ ہوا تھا تو میرے بعد وہ شازیہ اور شہروز تھے، جن کی شادی ٹوٹ گئی تھی۔ زاویار میرے پاس آیا، میرا ہاتھ تھاما اور بڑی محبت سے بولا، زویا، میں تمہارا ماضی تو نہیں بدل سکتا، لیکن تمہارا مستقبل ضرور سنوار سکتا ہوں۔ آج سے تم صرف اس گھر کی نہیں بلکہ میرے دل کی بھی اصل مالکن ہو۔ میں نے زاویار کے کندھے پہ سر رکھ دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے، لیکن یہ دکھ کے نہیں، سکون کے آنسو تھے۔ آخرکار ایک طویل اور تاریک رات کے بعد میری زندگی میں انصاف کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ کچھ عرصے بعد میں زاویار کے ساتھ شاپنگ پر گئی تو وہاں مجھے شازیہ ٹکرا گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، اور مجھے بھی یہ دیکھ کر تسلی ہو گئی تھی کہ اس کی شادی کسی اور اچھی جگہ ہو گئی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں خوش تھی۔ اس نے کبھی میرے ساتھ کچھ برا نہیں کیا تھا، اس لیے شاید بدلے میں اس کے ساتھ بھی سب کچھ اچھا ہی ہوا تھا۔ شہروز نہ صحیح، لیکن اس کی قسمت میں فرحان لکھا تھا، جو واقعی اس کی قدر کرنے والا ایک قابل شوہر تھا۔ ہم دونوں بہنوں نے کافی دیر ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا تھا، اور پھر میں زاویار کا ہاتھ پکڑ کر خوشی خوشی واپس اپنے گھر لوٹ آئی تھی، جو اب نہ صرف میرا گھر تھا بلکہ میرے خوابوں کا مسکن تھا، میری خوشیوں کی ضمانت تھا، اور میری عزت کے تحفظ کے لیے ایک بہترین پناہ گاہ بھی تھا۔